अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़े हैं नसू और सलीम की गुफ्तगू, जो कि हमने आधा पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। अब बेटा कहता है कि मेरी जो नापसंदीदगी है उसका कोई ख़ास कर यही सबब नहीं है, यही वजह नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल ही बुरे मालूम होते हैं, मुझे सब खेल बुरे लगते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, ताज्जुब यानी हैरानी होती है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इस नापसंदीदगी का जो असल वजह है वो सुनना चाहता हूँ कि क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। अब बाप उसे कहता है कि मुझे असल वजह बताओ कि तुम्हें खेल क्यों बुरे लगते हैं, क्योंकि जब मैं बाहर के मकान में बैठा करता था तो मैंने तुम्हें खुद बहुत शौक से खेल खेलते देखा है। बेटा, आप दुरुस्त फरमाते हैं कि आप सही कह रहे हैं। मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, कि मैं खेलों के पीछे पागल हुआ रहता था या बहुत शौक से मैं खेल खेलता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है कि मुझे दिल से अब ये बुरे लगने लग गए हैं। बाप, आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा, कि कोई ख़ास सबब तो होगा इस बात का कि तुम्हें खेल बुरे लगते हैं, ऐसे ही तो नहीं किसी को खेल बुरे लगने लग जाते। बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। अब बेटा अपने बाप से कहता है कि आपने अक्सर कोई 4 लड़के हैं जो किताबें बगल में दाबे यानी बगल में लिए गली में आते जाते देखा होगा। वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फिड्डी जूतियां यानी जिनकी एड़ी जो होती है वो बैठी होती है पहने, मुंडे हुए सर यानी सर के बाल ना होना, ऊंचे पजामे यानी पाजामे ऊपर की तरफ किए हुए, नीची चोलियां यानी लंबी कमीजें। बेटा, हाँ जनाब, वही लड़के 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा, भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? कि आपने उन लोगों को कभी किसी किस्म की कोई भी शरारत जो अक्सर लड़के करते हैं, आपने कभी उनको कोई शरारत करते देखा है? बाप, कभी नहीं जनाब। कुछ अजब आदत इन लड़कों की है। अजब यानी कि एक अजीब आदत उन लड़कों की है, या अनोखी आदत उन लड़कों की है। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, कि रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो उनकी गर्दनें नीची होती हैं यानी नजरें झुकाए हुए जाते हैं। अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम कर लेना ज़रूर, कि अगर अपने से कोई बड़ा उनको मिल जाता है, चाहे वो उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वो बड़ा होता है तो इसलिए उसे सलाम ज़रूर करते हैं। अब इस पैराग्राफ में इस इक़्तिबास में उन लड़कों की अच्छी आदतों के बारे में मुसन्निफ बता रहा है। कई बरसे इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानो कान खबर नहीं, कि बहुत अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे हैं मगर कानो कान खबर नहीं, यानी कि किसी को कुछ पता नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं। कोड़ियों यानी हजारों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, यानी कि इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से बातचीत नहीं है इनकी। आपस में ऊपर तले के 4 भाई हैं, यानी ऊपर तले के यानी कि जिनकी उम्रों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ना लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, कि ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा करते। अब ये भी उनकी अच्छी आदतें बता रहे हैं कि ना वो कभी लड़ते हैं, ना कभी झगड़ा करते हैं, ना गालियाँ देते हैं, ना कस्में खाते हैं बात बात पर, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को छेड़ते हैं या तंग करते हैं, ना किसी पर आवाज़ा कसते या किसी को तंग करते या किसी पर तंज करते हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, यानी हमारे ही स्कूल में या मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है, यानी वहाँ भी ये बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी को कोई तंग नहीं करते और इन्हीं खूबियों के साथ वहाँ भी रहते हैं। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। अब बच्चे एक दूसरे की झूठी शिकायत लगा देते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया,
تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی عادتیں اتنی اچھی ہیں کہ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، یعنی 1 گھنٹے کی چھٹی سے مراد اب بریک ٹائم لے لیں۔ تو لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، کہ جو باقی لڑکے ہوتے ہیں وہ کھیلوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، کہ باقی لڑکے تو کھیلوں میں لگ جاتے ہیں لیکن یہ ان کی عادتیں اتنی اچھی ہیں ان چاروں بھائیوں کی کہ یہ باقی لڑکوں کی طرح کھیلوں میں نہیں لگتے، بلکہ جو پاس کی مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر، یعنی آگے کیا ہوا؟ بیٹا، منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ منجلا لڑکا یعنی جو درمیانہ لڑکا ہے وہ میرا ہم جماعت ہے، یعنی میری ہی جماعت میں پڑھتا ہے، میری ہی کلاس میں پڑھتا ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ کہتے ہیں پڑھا ہوا سبق۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے، کہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس بات سے غصہ ہوئے یا خوش نہیں تھے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے کیا کیا کہ وہ جو منجلا لڑکا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا کہا کہ کمبخت یعنی بدبخت گھر سے گھر ملا ہے، یعنی گھر سے گھر ملنا یعنی کہ ہمسایہ ہونا۔ اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر، یعنی اس سے پڑھائی میں مدد لے لیا کرو یا اس کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ میں نے جو پوچھا، کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے؟ پھر اس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا مجھے سبق یاد کروا دیا کرو گے؟ تو کہا، یعنی اس نے کہا بس سر و چشم، یعنی دل و جان سے۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ قبلہ رو یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جی، تو دالان ہوتا ہے محراب دار جو دروازے ہوتے ہیں ان کا بڑا کمرہ۔ میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں، یعنی پڑھ کے جب فارغ ہو گئیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا۔ گو یعنی اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ کہ اگر تم نے مجھے یعنی کہ اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں دعا دوں۔ جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ عمر دراز یعنی لمبی عمر پاؤ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ غیرت کے مارے زمین میں گڑ جانا یعنی میں بہت شرمندہ ہو گیا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے۔ بھلے مانس یعنی کہ شریف لوگوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ اب حضرت بھی کہتی ہیں کہ میں تمہیں اس بات سے منع نہ کرتی، لیکن تم میرے بچوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ تمہارا آنا جانا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ جتا دینا یعنی یہ کہہ دینا ضروری لگا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی، یعنی بار بار کہہ کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، یعنی بہت عرصے میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی۔ نواسوں یعنی بیٹی کے بیٹوں کی طرح چاہنے لگی اور پیار کرنے لگی، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا۔ نصیحت کرنا یعنی کوئی اچھی بات بتانا کیا کرتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ کھٹا ہونا یعنی اچاٹ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ جی، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو پیغام دیا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے میں میاں بلاتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سلیم کی ماں نے
سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی۔ اگلا سوال ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کے بھائی کے امتحان قریب تھے اور وہ صبح سویرے ہی اپنے ہم جماعت کے یہاں چلا جاتا تھا اور دیر ہونے کے سبب پھر وہیں سے مدرسے چلا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے بتایا کہ وہ چاروں لڑکے آپس میں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے اور نہ ہی کسی پر آوازاں کستے ہیں۔ حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی ان چاروں لڑکوں کی نانی اماں تھیں۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ خود سے کریں گے۔ اس سے اگلا سوال ہے، اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ اب یہ خلاصہ جو ہے آپ کے نوٹس میں دیا ہوا ہے، اس کو وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، چوتھا سوال ہمارا، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جی، خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدارس، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ اگلا 5واں سوال جو ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اور آپ کی مدد سے واضح کریں۔ یہ بھی آپ خود سے کریں گے اور اس کے علاوہ 6واں سوال بھی آپ خود سے کریں گے۔ 7واں سوال ہے ہمارا، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی۔ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ سورج سے ڈیش تو معلوم ہوتا تھا، غصہ، کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا، سورج سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پھر آگے ہے، سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ شاید مجھ کو عمر بھر ڈیش کھیلنی نہ آئے، شطرنج۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی ٹک سے نشاندہی کریں۔ سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ نسو نے، ماں نے، بیدارہ نے، حضرت بی نے۔ بیدارہ نے۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ شطرنج کھیل رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، لکھ رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی۔ سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر۔ اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی۔ کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ نسو، سلیم، بیدارہ، منجلا لڑکا۔ تو کیا ہوگا؟ سلیم۔ آگے ہے ناول۔ وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے، یعنی اس میں حقیقی زندگی کے واقعات یا موضوع جو ہے وہ حقیقی زندگی کا لیا جاتا ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں اس دور کے بارے میں ہر چیز بیان کر دی جاتی ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہانی کے واقعات جو چلتے جاتے ہیں وہ فطری طور پر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے کردار گوشت پوشت کے انسان ہوتے ہیں، یعنی کہ جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، یعنی کہ وہ صرف خوبیوں کے مجموعے نہیں ہوتے بلکہ ان میں خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا مزاج، ان کا مرتبہ دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق ان کے مکالموں کی زبان لکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ٹھیلے والا ہے تو اس کے مطابق اس کی زبان جو ہے یا اس کے مکالمہ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کے مطابق اس کی زبان جو ہے وہ لکھی جائے گی۔
جی تو آپ کا نسو اور سلیم کی گفتگو ختم ہو گیا. اس سبق کی آپ نے مشق جو ہے وہ یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ایک درخواست ہے ہیلتھ آفیسر کے نام وبا کی روک تھام کے لیے، وہ آپ نے اپنے نوٹ سے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ سابقے یاد کرنے ہیں، صفحہ نمبر 47 اور 46 پر دیا میں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. خدا حافظ.